बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात से बात प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम सातियानी। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो बड़ी अहमियत का हामिल है, लीडरशिप। एक लीडर को कैसा होना चाहिए और एक लीडर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा इंटरनेशनल इंस्पिरेशन स्पीकर है, सक्सेस कोच एंड मोटिवेशन ट्रेनर है, डॉक्टर फजल महमूद साहब, जो अमेरिका से हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हुए। इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। मेरे दूसरे मेहमान हैं, एडवोकेट है हाई कोर्ट के सैयद तहसीन अहमद साहब। इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। डॉक्टर साहब, आप अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान रहे, फिर पाकिस्तान के बाद अमेरिका, और फिर इसके बाद आपने देखा कि अभी गुज़िश्ता दिनों भी हमारे इलेक्शन भी हुए, और इलेक्शन के अंदर आपने देखा कि बहुत सारी चीज़ें सामने आई और लीडर एक जो है बिल्कुल एक्सपोज होकर सामने आए। बहुत सारे लीडर्स हमारे सियासी हवाले से भी हम कह सकते हैं, और अगर हमारे सोशल हवाले से भी हम लीडर कह सकते हैं। तो एक लीडरशिप ये है क्या, इस बारे में ज़रा सा आप बताएँगे प्लीज़। बहुत शुक्रिया सलीम साथियानी साहब, और बड़ा खूबसूरत सवाल है और बड़ा जामे है, और ये मेरा बल्कि ये कहें कि उड़ना बिछोना है लीडरशिप, जिसे मैं पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ और दिखाता हूँ। लीडरशिप दुनिया की हर ऊंच नीच, तरक्की और तनज़्ज़ुल का इन्हिसार वहाँ की रहनुमाई पर होता है। एवरीथिंग राइजेज एंड फॉल्स ऑन लीडरशिप। अब लीडरशिप है क्या, जैसे आपने पूछा, तो उसका जवाब एक लफ्ज़ में, अगर एक सतर में मुझे देना हो, तो लीडरशिप की तारीफ मैं ऐसे करूँगा कि लीडरशिप इज़ इन्फ्लुएंस, नथिंग मोर नथिंग लेस। यानी असर व रसूख का नाम लीडरशिप है, न कम न ज़्यादा। अब मैंने ये नहीं कहा कि असर व रसूख बुरा है या अच्छा है, वो एक अलग बहस है। लेकिन जो बुरा लीडर है उसके बुरे असर व रसूख होंगे, जो अच्छे होंगे उनके अच्छे असर व रसूख होंगे। तो लीडरशिप इज़ इन्फ्लुएंस। हमारे यहाँ जो, जैसा आपने हवाला दिया, आजकल जो लीडरशिप का बहरान चल रहा है हर जगह, और बिलखुसूस हमारे मुल्क में, उसकी वजह यह कि हम लीडरशिप को प्रिविलेज समझते हैं, जबकि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम है, एक ज़िम्मेदारी का नाम है। हमारे यहाँ तो लीडर की पहचान ये है कि वो आएंगे, साहब आएंगे तो देख खुलेगी, और उसके बाद वो खाएंगे और जूठा करके बाकी लोगों को खिलाएंगे, जबकि लीडरशिप की ये तारीफ़ नहीं है, ना ही ये सही मिसाल है। लीडर तो वो होते हैं जो आखिर में खाते हैं अगर बच जाए तो, और उसकी दुनिया में सबसे बड़ी मिसाल, दुनिया के सबसे बड़े रहनुमा जैसा कोई ना आया है ना आएगा, वो है मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो तो अपने शिकम पर पत्थर बांध लिया करते थे। तो लीडर की शान तो ये होती है। हमारे यहाँ तो पेट भरने के लिए लीडर बनते हैं। तो ये सबसे बड़ा बहरान है इस वक्त। हमें इस पर ओवरकम करना होगा, काबू पाना होगा। नहीं, आप देखते हैं ना, अक्सर अमूमन ख़ानदानी सिस्टम चल रहा है कि उसका बाप, उसका बेटा, उसका ये, उसका दादा, ये पूरे लीडरशिप एक ही जो घूमती रहती है। हमारे पाकिस्तान की सियासत तो यही दिखाती है। नहीं, ये लीडरशिप नहीं है, इसे हमने नाम दिया हुआ है लीडरशिप। लीडरशिप नहीं है, ये मोरूसी जो सियासत है। पहली बात तो यह कि सियासतदान ही सिर्फ लीडर तो नहीं होता। दुनिया में हर शख्स एक लीडर है। आप भी एक लीडर हैं, ये भी एक लीडर है, मैं भी एक लीडर हूँ। अगर आप साहिब औलाद हैं तो आप उन पर असर व रसूख अपना कायम करते हैं। अगर आप महज़िब माशरे में रहते हैं, आपके पड़ोसियों पर आपका असर व रसूख होता है। इसी तरह आप किसी जमात में हैं, किसी कारोबार में हैं, किसी फैक्ट्री में हैं, जहाँ भी हैं, असर व रसूख तो है ना आपका। और जहाँ असर व रसूख है, मैंने कहा, वही लीडर होता है। ठीक है, इस पर गुफ्तगू करेंगे आपसे, क्योंकि जिस तरीके से आपने अभी इसको खोलने की कोशिश की उसी पे आते। तहसीन साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि वकालत के पेशे से आप मुंसलिक हैं। अमूमी तौर पर किस मामलात के केसेस आप फेस करते हैं? थैंक यू सलीम साहब। असल में वकालत एक बहुत बड़ी फील्ड है, और आपने सुना होगा कि लॉ एक समंदर है, और ये लॉ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो उस मुल्क के अवाम को सहूलियात फराहम करना, इंसाफ फराहम करना। अब आम तौर पे केसेस तो बहुत होते हैं। फैमिली केसेस ले लें, रेंट केसेस ले लें, प्रॉपर्टीज़ के केसेस ले लें, क्रिमिनल केसेस ले लें, और बैंकिंग के केसेस ले लें। तो हमारे पास जो ज़्यादातर आते हैं केसेस प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं, और रेंट केसेस, फैमिली केसेस, और इसी तरह के क्रिमिनल केसेस में कुछ जैसे 491 है, वो आप कहते हैं कि हैबियस कॉर्पस, जिसे हब्स भेजा कहा जाता है, और 489F
چیک باؤنس ہو جاتا ہے کسی کا، اس کے لیے کرمنل پروسیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک Illegal ہے disposition. بالکل آپ کی بات بالکل سمجھ میں آ رہی ہے کہ جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں چیک باؤنس کے حوالے سے اگر میں گفتگو کروں، میرے وہ سارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، تو چیک باؤنس کی کیا صورتحال ہوتی ہے؟ مطلب کتنی دفعہ اس کو بینک کے اندر ودرا کرانا پڑتا ہے، یا کتنی دفعہ اس کو جمع کر کے واپس کرنا پڑتا ہے؟ تو اس کے کیسز میں کتنا وزن ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اور کتنے تک کی اماؤنٹ کے حوالے سے وہ اس کے اوپر کچھ ایف آئی آر ایک کٹائی جا میں سکتی ہے؟ اپنے ناظرین کو یہ ضرور کہوں گا کہ جو بھی ٹرانزیکشن ہو، چاہے وہ پراپرٹی کی ہو، جس طرح سے نکاح ہوتا ہے، نکاح میں بھی ایک چیز رائٹنگ میں آتی ہے، اس کے بھی گواہ ہوتے ہیں، اور قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں تو اس کو تحریری شکل میں لے آئیں اور اس کے گواہ رکھ لیں. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت ساری چیزوں میں ان چیزوں کو فالو نہیں کرتے. آپ اور میں ڈیل کر رہے ہیں، زبانی ہو گئی اور آگے بڑھ گئے، بعد میں پھر جو پرابلمس آتے ہیں نا، تو وہ پھر بھگتنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، ان کو فیس آپ بہت مشکل سے کرتے ہیں. اب یہاں پر آپ نے مثال کے طور پہ ٹیننسی ہے، آپ نے کوئی کیس لیا، کرائے پہ لے رہے ہیں کوئی چیز. باؤنس چیک کے حوالے سے میں کہہ رہا جی میں ادھر ہی آ رہا تھا. اچھا ٹھیک. تو چلے میں آپ کی بات کا پہلے جواب دیتا ہوں کہ کوئی ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو اس کو رائٹنگ میں لانا ضروری ہوتا ہے. اب آپ نے کچھ گڈس لیا، اس کے اگینسٹ میں آپ نے چیک دیا کہ یہ میں آپ سے گڈس لے رہا ہوں، اور یہ چیک جو ہے فلاں ڈیٹ کو یہ اس کے اگینسٹ میں اس کی جو پرائس طے ہوئی ہے یہ اس کا ہے، اور ہم دونوں پہ اس چیک کے بعد کلیئر ہو جائیں گے. اب ہوتا یہ ہے کہ بدنیت اگر ہو گیا تو لاء میں یہ لکھا ہو ایور ایشوز چیک ڈس آنیسٹلی، یہاں پر آگے ڈس آنیسٹی، کہ اگر آپ نے بدنیت سے کہ میں آپ سے سامان تو لے رہا ہوں لیکن میں آپ کو چیک دے دیا میں نے آپ کو، مگر وہ باؤنس ہو جائے گا. اب اگر آپ رائٹنگ میں ساری چیز لے کر آئے تھے تو آپ بہت مضبوط ہو جائیں گے، اور اگر زبانی خالی آپ نے چیک دیے تو پھر پروسیڈنگ میں ایویڈنس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ چیک میں نے تو ان کو ادھار میں دیا تھا، اس کو آپ کیسے فیس کریں گے جبکہ دیا آپ نے گڈس کے اگینسٹ میں ہے. تو چیک دینے والوں کو اور لینے والوں کو جو بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہے پہلے سب سے پہلے تو ان کو رائٹنگ میں لکھ کے آنا چاہیے کہ یہ کس چیز کے اگینسٹ یہ گڈس. اچھا، اگر مثال کے طور پہ ایک چیز خریدی گئی 1,00,000 روپے کی، 1.5 لاکھ کی یا 2 لاکھ کی، اس کی انوائس ہے اس کے پاس، اگر اس انوائس کے اگینسٹ کے اندر ہی اس نے جو ہے نا اس کو چیک دیا اور چیک باؤنس ہو گیا، تو کتنی دفعہ وہ چیک باؤنس ہو تو اس کی وہ جو ویلیو ہوتی ہے؟ ایک ہی دفعہ کافی ہے. لوگ کہتے ہیں لیکن میں ایک دفعہ ہے. آپ نے چیک پریزنٹ کیے بینک میں، وہاں سے آپ کے پاس ایک سلپ آ گئی کہ جو بھی ریزن لکھا کہ انسفیشینٹ فنڈ مثال کے طور پہ، وہ آپ کے پاس سلپ آ گئی. اب وہ جب سلپ آ جاتی ہے تو پھر آپ کو نوٹس بھیجنا ہوتا ہے، جو لیگل ریکوائرمنٹ ہے اس کو آپ بھیجیں گے کہ جی یہ ہماری ٹرانزیکشن ہوئی تھی، آپ نے اس کے اگینسٹ چیک دیے تھے. وہ کیا ہے، وہ اگر آپ ایگریمنٹ نہیں کر رہے ہیں تب بھی یہ کام آئے گا کہ آپ اس کو انفارم کر رہے ہیں کہ آپ نے جو چیک دیا تھا وہ چیک باؤنس ہو گیا ہے، اور آپ مجھے اتنے دن کے اندر آپ مجھے پیمنٹ کر دیں ورنہ میں قانونی کارروائی کروں گا. اچھا، اگر انوائس نہ ہو اور اس کے علاوہ اس نے چیک دیا 1 لاکھ کا 2 لاکھ کا، تو وہ اس کے اوپر بھی وہ کر سکتی ہے، ایف آئی آر کر سکتی ہے، اس پہ کوئی کلیم ہو سکتا ہے؟ ہاں بالکل ہو سکتا ہے، لیکن وہی میں نے کہا نا کہ آپ اگر رائٹنگ میں لے کر آئیں گے نا، ورنہ میں یہ کہہ دوں گا کہ جی میں نے تو یہ آپ کو ادھار دیا ہے، آپ نے اس کا مس یوز کیا ہے. تو رائٹنگ میں لانا اس کا ضروری ہوتا ہے. جب اس نے بھی چیک دیا ہوگا، اپنا ہی چیک دیا ہوگا، سائن کر کے چیک دیا ہوگا، تو اس کی ویلیو تو ہے نا بھائی، ایسے ہی کوئی کسی کو تھوڑی چیک دے دے گا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے نہیں، لیکن اگر میں بدنیت ہوں تو میں تو اس کو اس طرح سے گھما دوں گا کہ بلیم آپ پہ آ جائے گا سارا، کہ آپ نے مجھ سے پیسے لیے نہیں دیے، خالی چیک دے دیا تھا، اب میں نے چیک کو پریزنٹ کیا بینک میں تو باؤنس ہو گیا. چلو اس پہ گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ اچھے لیڈر کی کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے. اب اس سے پہلے کہ میں یہ والا سوال کی طرف آؤں، جس طریقے سے آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو کلیئر کرتے ہوئے آ رہے تھے کہ جیسے لیڈر جو ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ پورے مجموعے کا لیڈر ہو، ایک گھر میں بھی لیڈر ہو سکتا ہے، ایک خاندان میں بھی لیڈر ہو سکتا ہے، ایک برادری لیول پہ بھی لیڈر. تو لیڈر کے اندر کیا کوالٹی ہونی چاہیے، کس طریقے سے، کہ یہ پیدائشی ہوتا ہے یا کس طریقے سے؟ بہت ہی
ایک اچھی بات کہی آپ نے کہ کیا لیڈرز پیدائشی ہوتے ہیں، اور یہ سوال مجھ سے دنیا میں 40 سے زائد ممالک میں کیا جا چکا ہے، اور میں ہنس کر ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ آج تک میں نے بغیر پیدا ہوا لیڈر دیکھا نہیں ہے، اور نہ ہی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو پیدا تو سبھی ہوتے ہیں، لیکن لیڈرشپ کی کوالٹیز پیدائشی نہیں ہوتی ہیں، وہ اسکل ہے، ایک مہارت ہے جو حاصل کرنی پڑتی ہے۔ اب کچھ لوگوں کو وہ جلدی نصیب ہو جاتی ہے، ان کے ماحول کی وجہ سے، انوائرمنٹ کی وجہ سے، کلچر کی وجہ سے جہاں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو کچھ تگ و دو کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ ایک ایسی اسکل ہے جس سے ہر کوئی سیکھ بھی سکتا ہے اور مہارت بھی حاصل کر سکتا ہے۔ آپ دنیا کے بڑے بڑے رہنماؤں کے نام دیکھ لیجئے، تو وہ کوئی پیدائشی لیڈر ان میں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو خود اتنا ماہر کیا تو وہ لیڈر اچھے رہے۔ ہمارے یہاں سیاستدان کو لیڈر کہا جاتا ہے، تو پہلے تو یہ غلط فہمی اور خوش فہمی دور کر لیں ہم کہ لیڈر وہ نہیں ہوتے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ گھر کے اندر اگر 5 بچے ہیں یا 6 بچے ہیں، یا اس کے اندر اس میں ایک آدھ میں کوئی ایسی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ بڑا اچھا طریقے سے لیڈ کر رہا ہوتا ہے، تو یہی والی بات ہے نا کہ ہاں، اس کی وجہ وہی میں نے بتایا نا کہ یہ کوالٹی ہے، ڈیولپ کی ہے اس بچے نے، کسی وجہ سے بھی کی، ہو سکتا ہے ماحول میں اس کو اس طرح سے ٹریٹ کیا ہے والدین نے۔ کیونکہ ہمارے یہاں دیکھیں ایک چیز یاد رکھیے، لیڈر وہ نہیں ہوتا جو لوگوں کو بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو سنتا ہے لوگوں کو کہ کیا مسائل ہیں، ٹھیک ہے؟ بتانا لیڈرشپ نہیں ہے، سننا لیڈرشپ ہے۔ ہمارے ہاں الٹ ہے کہ جی وہ ڈائریکشن دے رہے ہوتے ہیں لیڈرز۔ لیڈر کا کام ڈائریکشن دینا نہیں ہوتا، لیڈر کا کام ان کو سننا ہے اور اس کے بعد تجویز کر سکتا ہے اگر اس میں اہلیت ہے، ورنہ وہ ریفر کر سکتا ہے کسی۔ ہر لیڈر ہر کام نہیں کر سکتا، پہلے تو یہ یاد رکھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر صلاحیت ہر انسان میں تو نہیں دی ہے، لیکن ہر انسان میں کوئی نہ کوئی صلاحیت ضرور دی ہے۔ تو ہمیں ایک لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو ڈیولپ کرتا ہے، ایک ٹیم ڈیولپ کرتا ہے، اسی کو لیڈر کہتے ہیں۔ دوستو اس کے اندر ایسا بھی ہے نا، دیکھیں آپ اگر جیسے میں نے ابھی مثال دی، کوئی بھی کلاس ہے، اس کلاس میں 25 بچے، اس کے اندر کوئی اسپورٹس میں بہت اچھا ہے، کوئی کیا کہتے ہیں اسپیچ میں بہت اچھا ہے، کوئی اس میں بہت اچھا ہے، تو اس حوالے سے بھی جو ہے نا کیا کہتے ہیں کوالٹی۔ جی میں وہی عرض کر رہا تھا نا کہ ہر ایک میں کوئی نہ کوئی کوالٹی ہے، ہر ایک میں کوئی نہ کوئی چیز ہے۔ اس کے جانچ پڑتال کا جو پیمانہ ہے وہ کیسے اس کو دیکھیں، ایک اچھے شناسائی جو مردم شناسی کا فن جو ہے نا، وہ ایک اسکل ہے، اگین سیکھنا ہے، اور ہر لیڈر کو آنا چاہیے۔ ہر لیڈر کو سننے کی صلاحیت، ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، لیڈر بولتے زیادہ ہیں، سنتے کم ہیں، اور جبکہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 کان دیے ہیں اور صرف 1 منہ دیا ہے، تو اللہ کا کوئی کام غلط تو نہیں ہوتا۔ تو آپ کو دوہرا سننا ہے، جتنا آپ بولتے ہیں اس سے دگنا سننا ہے، عادت ڈالیے، تو وہ تھوڑا سا وقت لیتی ہے اس کو اوور کم۔ اچھے لیڈر جلدی کر جاتے ہیں، جو سلو ہوں وہ بیچارے بڑا ٹائم لیتے ہیں، اور جو نہیں ہیں لیڈرشپ کی کیپیبل تو وہ بالکل ہی نہیں کر پاتے، وہ باز نہیں آتے، کیونکہ وہ پھر بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، لیڈرشپ از آل اباؤٹ ادرس۔ رہنمائی کا فن اپنے لیے نہیں ہوتا، دوسروں کے لیے ہوتا ہے۔ رہنما وہ ہو ہی نہیں سکتے۔ دیکھیں میں آج آپ کو، اگر آپ کے پاس ذرا سا وقت ہو تو میں بتا دوں، لیڈرشپ کی 5 لیول ہوتے ہیں۔ پہلا جو نقطہ ہے وہ کہلاتا ہے پوزیشن لیول۔ مثلا میں نے آپ کو ہائر کر لیا ایک مینیجر کمپنی میں، اب آپ دوسرے دن آ گئے، آپ کے انڈر میں 100 لوگ کام کر رہے ہیں۔ اب وہ 100 لوگ آپ کا حکم تو مانیں گے کیونکہ مجبوری ہے، آپ مینیجر ہیں۔ کیا آپ لیڈر ہو گئے؟ نہیں، اس لیے کہ ان کی مجبوری ہے، لیکن حکم آپ کا چل رہا ہے۔ آپ کہیں کہ جی میں رہنما ہوں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ پھر دوسرا لیول ہے، تو پھر اب اس لیڈر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں سے تو اسے شروع کرنا ہے، یہ اس کا بنیادی ہے۔ سیکنڈ لیول پہ پھر وہ بنتا ہے پرمیشن لیڈر، یعنی اس ریلیشن شپ کریٹ کرتا ہے۔ اب میں مینیجر بھی ہوں، 1 ہفتہ میں نے کام کر کے پہلے سب کو دیکھا، پھر میں نے بلایا، سلیم صاحب آپ بتائیے کب سے کام کر رہے ہیں اور کیا حال ہے، آپ کی فیملی کہاں ہے، کون ہے، ذاتیات کی بات تھوڑی سی ہم نے کی تاکہ ایک ریلیشن کریٹ ہو۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ وہی آدمی جو 5 بجے جان چھوڑا کے گھر بھاگنے والا ہوتا ہے، 4:45 بجے سے تیاری کر رہا ہوتا ہے بھاگنے کی، وہ آ کے کہتا ہے سلیم صاحب ابھی 4:30 بجے، آدھا گھنٹہ پڑا، کوئی کام ہے تو بتائیے۔ یعنی وہ آپ کو اجازت دے رہا ہے کہ آپ اسے کام بتائیں۔ تو پھر تیسرا لیول ہے پروڈکشن لیول، کہ آپ انہیں کر کے دکھائیں۔ ظاہر ہے آپ باس ہیں یا آپ لیڈر ہیں، پہلا تو آپ خود کریں گے تو لوگ فالو کریں گے نا۔ اور پھر چوتھا لیول ہے کہ پیپل ڈیولپ کریں، میں اپنے جیسے کئی اور سلیم ساتھیانی یہاں کریٹ کر دوں،
تو ایکسپلوژن ہو جائے گا. پہلے تو کمپنی میں اضافہ ہو رہا تھا, اب ایکسپلوڈ کرے گا, یعنی ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جائے گا, ضرب ہونا شروع ہو جائے گا. کس طرح؟ جیسے اگر پہلے میں کام لے رہا تھا, میرا کمپنی کا منافع 10 کروڑ تھا, میں نے اسے 12 کروڑ کر دیا, لیکن اب میں نے اپنے جیسے 4 اور کریٹ کر دیے, اتنے ایفیشینٹ لوگ انہی 100 میں سے, تو میری انکریز تو 12 کروڑ سے 20 کروڑ تک پہنچ. آپ یہ لفظوں کی بات ہے نا, مطلب کس طریقے سے بک کیا جاتا ہے کہ پیپل ڈیولپمنٹ اس کا ایک پورا ہے. آپ ان کو بٹھائیے, ان کو اپنے ساتھ لائیے, ان سے ریلیشن شپ جیسے میں نے کہا کریٹ کیے, پھر اپنی پروڈکشن دکھائیے کہ دیکھیں کام ایسے کیا جائے. اب میں نے کر لیا, اس کے 5 چیزیں, اس کے بھی 5 مرحلے ہیں. اب ذرا میں بتاتا ہوں جو آپ نے سوال کیا. پہلے میں کرتا ہوں, پہلے میں کرتا ہوں. دوسرے میں کرتا ہوں تم دیکھو, تم کرو. تیسرے مرحلے پہ تم کرو میں دیکھتا ہوں. چوتھے مرحلے میں تم کرو, اور 5ویں میں تم کسی اور کو ساتھ بٹھاؤ جو دیکھے. تو یہ جب کریں گے تو لوگ ڈیولپ ہو رہے ہیں, آپ کی کمپنی میں ڈیولپمنٹ شروع ہو چکی ہے. تو جب آپ پیپل ڈیولپ کرتے ہیں یہ سب سے انتہا ہوتی ہے. لیکن آخری اور بھی ہے جسے ہم چوٹی کہتے ہیں, جو بالکل 2% لوگ وہاں تک پہنچ پاتے ہیں. تو اصل چیز ہے چوتھے لیول تک آپ نے اور لیڈر ڈیولپ کر لیے اپنے بزنس میں, کاروبار میں, لیڈر میں, پولیٹیکل پارٹی جہاں کی لیڈ کر رہے ہیں, اپنے جیسے 2-4 اور کریٹ کر لیں, آپ ایکسپلوژن کر دیں گے. اور 5واں تو جیسے مہاتما گاندھی ہیں, قائد اعظم محمد علی جناح ہیں, مدر ٹریسا ہیں, مارٹن لوتھر کنگ, اب یہ لوگ تو مر چکے ہیں. انہوں نے اتنے طویل عرصے تک اتنے زیادہ لوگوں کو کام سکھایا اور پڑھایا اور سکھایا کہ اب انہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, ان کا نام چل رہا ہے. ٹھیک ہے, ان کے نام سے کام ہو جاتے ہیں. تو وہ تو لیول 2-4% لوگ ہی ہے. لیکن چوتھے لیول تک آپ کو ایک اچھے لیڈر کی نشانی یہی ہے کہ وہ اپنی جماعت میں, اپنے گروپ میں اپنے جیسے ذہین افراد کو باہر لاتا ہے, بجائے اس کے کہ ان کو دبائے. مطلب آج آپ کہتے ہیں باہر لاتا ہے, اس کے اوپر بھی گفتگو کرتے ہیں. تیسرا آپ کی طرف آتا ہوں کہ آپ نے جس طریقے سے کہا کہ میں جو کیسز دیکھتا ہوں, پراپرٹی کے کیسز دیکھتا ہوں, زیادہ تر فیملی کیسز دیکھتا ہوں, تو کوئی ایسا فیملی کیس جو آپ کی نظر سے گزرا ہو جس نے آپ کو بہت متاثر کیا ہو کہ یار یہ والا کیس جو ہے بڑا پیچیدہ تھا, لیکن اللہ نے مجھ سے جو ہے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ڈیل کرایا. کوئی ایسا کیس یاد آ رہا آپ کو؟ سلیم صاحب دیکھیں, ہر کیس اپنی نوعیت کا ایک الگ کیس ہوتا ہے. اس کے فیکٹس الگ ہوتے ہیں, اس سے ریلیٹڈ لا الگ ہوتا ہے. اس دور میں یہاں پر جو کیسز ہے کورٹ میں جو آتے ہیں, کورٹ میں نہیں آتے ہیں, آؤٹ سائڈ کورٹ ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں, وہ الگ ہے. لیکن جو کورٹ میں آتے ہیں وہ بہت زیادہ پیچیدگیوں کے ساتھ آتے ہیں. اور اب لوگ, عام پبلک کی بات کر رہا ہوں, کہ لا ذرا کم دیکھتے ہیں, وہ اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. اب میاں بیوی کے رشتے ہیں تو اس میں شروع میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں قصوروار کون ہے, شوہر ہے یا بیوی ہے. ہمارے یہاں برداشت کا لیول بہت کم ہو گیا ہے. کوئی بھی عورت گھر سنوارنا نہیں چاہتی اپنا, کوئی بھی نہیں, کوئی زیادہ تر یہ لے لیں, زیادہ تر جو کورٹوں میں آتی ہے ان میں سے, آؤٹ سائڈ کورٹ نہیں بات کر رہا, جو کورٹوں میں کیسز آتے ہیں نا, اس میں سے زیادہ تر بلکہ 90% سے زیادہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ لڑکیاں ذرا سی باتوں پہ گھمانے نہیں لے جاتا, مجھے اتنے پیسے نہیں دیتا, میرے ماں باپ کا خرچہ برداشت نہیں کرتا ہے. اب شادی تمہاری اس سے ہوئی ہے نا, تم اس گھر کو صحیح کرو, اس گھر کو لے کے چلو. لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ اب آخر وقت تک نہ اپنے ماں باپ سے اور اپنی فیملی سے جڑی ہوتی ہے. اس فیملی کو بہت مشکل سے ایکسیپٹ کرتی ہے. اختلافات شروع ہوتے ہیں یہاں سے, برداشت نہیں ہوتا ہے, اور پھر بعد میں جو ہے وہ گھر والوں کا بھی بڑا قصور ہوتا ہے, ماں باپ کا بہت قصور ہوتا ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد اپنی لڑکیوں کو خاص طور سے ان کو یہ تربیت دیں کہ آپ جا رہے ہو, آپ اس میں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کرو, وہاں پر آپ حکمرانی کا تصور نہیں لے گا. نہیں, عموماً ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جس طریقے سے آپ کے پاس کوئی کیس آیا ایک وکیل کے حوالے سے کہ بھئی اس کو پیچیدگی ہے, وہ طلاق لینا چاہ رہی ہے, وہ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے یہ کہا کہ یار میں اس سے بہتر ہے کہ کورٹ پہ آپ کے لے کے جاؤں, آپ سب بیٹھ کے صلح کر لو, اس صلاح کے بعد کوئی اس طرح کا میٹر حل ہوا؟ بہت اس طرح سے میری کوشش فیملی میٹرز میں پہلے ہی ہوتی ہے کہ اگر ان کا پیچ اپ ہو جائے تو خاندان بگاڑنا بہت آسان ہے, بنانا اس کو بہت مشکل ہے. تو ایسے کیسے کتنے کیس آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے؟ کافی ہے. میں شروع میں جو فیملی کیسز ہوتے ہیں, میرے پریکٹس یہی رہی ہے
کہ ہمیشہ ان کو میں سمجھاتا ہوں، ان کا پیچ اپ کراتا ہوں. بعض دفعہ کامیاب ہو جاتا ہوں، بعض دفعہ وہ یہ کہہ کے چلے جاتے ہیں کہ ایک آپ ہی وکیل تھوڑی ہیں، بہت سارے وکیل ہیں، ان سے کرا لیں گے. تو یہ ان تو کی مطلب یہ والی چیز بھی آتی ہے کہ وہ چھوڑ کے بھی چلے جاتے ہیں. ہاں جب انہیں پھر یہ والی چیز بھی آتی ہے کہ جب پیچ اپ کراتے تو چلو بھائی آپ اپنی فیس تو لے لیں. نہیں، اس میں فیس نہیں لیتا. میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا کام ہے کہ خاندان کو اب وہ خوشی سے ملا. دے دے تو الگ بات نہیں، ہے. میں خوشی سے بھی نہیں لیتا اس کام میں. اچھا. ہاں، میں اگر کوئی کیس کورٹ میں پلیٹ کر رہا ہوں، کنٹیسٹ کر رہا ہوں، تو پھر میں پہلے طے کر لیتا ہوں اس سے فیس کہ کتنا اماؤنٹ ہوگا اور کس طرح سے ہوگا. اس کے بعد میں کیس لیتا ہوں. میں ہر ایک کیس نہیں لیتا کہ جو بھی آ رہا ہے دیکھی جائے گی بعد میں اور کیس چلاؤ، اور اس کیس کا یا اس پارٹی کا بیڑا غرق ہوتا ہے ہو جائے. میں اس طرح اس چیز کو اوائڈ کرتا ہوں بہت. کوئی ایسا کیس جو آپ کو یاد آ رہا ہو کہ بڑا پیچیدہ تھا اور یہ حل ہونے کے بعد مجھے لگا کہ یار بڑے اچھے طریقے سے میں نے اس کو ڈیل کر کے اس کو حل کرا دیا؟ دیکھیے، فیملی میٹرز میں 2-3 رزلٹ آتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر خلا کے لیے آئیے تو وہ خلا لے لیتی ہے، خلا گرانٹ ہو جاتا ہے. پھر بعد میں ان کے جو ڈوری آرٹیکلس ہوتے ہیں اس میں معاملات ایویڈنس میں چلے جاتے ہیں. وہاں پر پھر زیادہ تر جو ہے نا ججز کا بھی اس میں رول ہوتا ہے. جب پری ٹرائل میٹنگ ہوتی ہے تو ججز کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ آپ بیٹھ کے معاملات طے کر لیں اور گھر نہ بگاڑیں. اب اگر دونوں ہی پارٹیاں اس بات پہ تلی ہوئی ہیں کہ نہیں گھر بگڑتا ہے بگڑ جائے، ہماری آنا اوپر ہونی چاہیے، تو اس میں پیرنٹس کا کردار بھی بہت ہوتا ہے کہ وہ اپنی لڑکی کو سمجھائیں کہ آپ آگے کس طرح سے گزارا کرو گے. ہم لوگوں نے مر جانا ہے، پھر آپ نے بچے ہو گئے تو اور زیادہ مصیبت ہوتی ہے اس کی. تو ان چیزوں کو وہ نہیں دیکھتے. اور مجھے پھر اس بات پہ خوشی ہوتی ہے اگر کہیں صلح ہو جاتی ہے یا کہیں انصاف ہوتا ہے تو میرا دل کو اطمینان ہوتا ہے کہ میری کوششوں سے یہ اچیومنٹ ہو گئی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم وہ قائدانہ صلاحیت کی بات کریں کہ کیسے اجاگر کرنی چاہیے ایک لیڈرشپ کو، پھر ایک دو سوال میرے تھوڑے سے اس ٹائپ کے بھی ہے کہ جو اسپیکر موٹیویشن اسپیکر ہیں، آپ کہتے ہو کہ میں موٹیویشن اسپیکر نہیں ہوں بلکہ میں تو انسپائر کرنے والا اسپیکر ہوں اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. تو اس کے حوالے سے مجھے کچھ تھوڑے سے تلخ سوال ہے وہ آپ سے کروں گا میں. تو اسی حوالے سے میں گفتگو کروں کہ اپنے قائدانہ صلاحیتوں کو کیسے اجاگر کیا جائے. دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو ہے کہ آپ اپنے پیشن کو تلاش کریں. اگر کہ آپ کا پیشن ہے کیا. صرف قائد تو آپ بننا چاہ رہے ہیں تو لیکن آپ کس حد تک پیشنیٹ ہیں اباؤٹ اس قائدانہ صلاحیت کے. اب کچھ لوگ بزنس لیڈر بننا چاہتے ہیں، کچھ لوگ نیشنل لیڈر بننا چاہتے ہیں، کچھ فیملی لیڈر ہیں. یہ مختلف قسمیں ہیں نا رہنمائی کی. تو آپ کا پیشن کیا ہے؟ آپ بزنس مین اگر لیڈر بزنس کے بننا چاہتے ہیں تو بزنس کا پیشن تو ہو پہلے آپ میں، نمبر ایک. پھر آپ نے سوال کیا کہ کیا ضروری چیزیں ہیں. تو دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو میں نے بتائی نا کہ کیریکٹر ہونا بہت ضروری ہے. لوگ آپ کا ویژن، آپ کا مشن کوئی نہیں سنے گا جب تک وہ آپ کو پسند نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے وہ آپ کو دیکھیں گے اور آپ میں وہ اگر جب نظر آئے گا تو پھر آپ کی باتوں میں بھی وزن نظر آئے گا. اگر آپ ہی کو پسند نہیں کریں گے تو وہ کسی طرح بھی آپ کے پیشن کو، آپ کے ویژن کو، آپ کے مشن کو نہیں فالو کریں گے. پھر نمبر ایک. نمبر دو، میں نے جیسے پہلا بتایا کہ لیڈرشپ از انفلوئنس، نتھنگ مور نتھنگ لیس. آپ کا اثر و رسوخ ہونا چاہیے، اور اثر و رسوخ ہمیشہ اچھی چیزوں کا بہتر ہوتا ہے، بری چیزوں کا بہت طویل عرصے نہیں چل پاتا. لوگ آپ سے نالاں ہوں گے اور نکل جائیں گے. اگر آپ کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں لیڈر ہوں اور مڑ کے پیچھے دیکھتا ہے کوئی اس کو فالو نہیں کر رہا تو وہ ٹیل لگا رہا ہے، وہ لیڈر تو نہیں ہے. تو ایک تو یہ کیریکٹر ہے، کرزما ہے. پھر دوسری چیز آپ کے اندر ایک لا آف میگنیٹزم جسے کہتے ہیں نا، مقناطیسیت ہونی چاہیے. اگر آپ ایک اچھے رہنما ہیں، آپ لوگوں کو اٹریکٹ. دیکھیں، اچھا لیڈر فالوور تلاش نہیں کرتا. انسیکیور لیڈر، غیر محفوظ رہنما جو ہے نا، ان کو تلاش ہوتی ہے کہ ان کے فالوور ہوں. اچھا لیڈر لوگ تلاش کرتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں، وہ اس کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی رہنما. آج تک جتنے بڑے لیڈر ہیں لوگ ان کی طرف دوڑے ہیں، اور جو لوگوں کی طرف دوڑ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ غیر محفوظ اچھا، ہے. بہت سارے لیڈر ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کرتے. مثال کے طور پہ بقول آپ نے کہا کہ تلاش کرتے ہوئے، آج کل میڈیا کا دور ہے لیکن وہ بہت پیچھے رہتے ہیں، لیکن ان میں ایسی کوالٹیاں ہوتی ہے، ایسے صلاحیت ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو آگے ایکسپوز نہیں کرتے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ وہ لیڈر نہیں ہے نا. پھر اگر وہ ایکسپوز نہیں کر پا رہے تو وہ لیڈر تو نہیں ہوئے. وہ ٹیلنٹڈ لوگ ضرور ہیں. دیکھیں، ہمارے ہاں
بڑے صاحب علم اور باشعور لوگ ایسے ہیں جو جیسے آئے تھے ویسے چلے جاتے ہیں دنیا میں، کوئی لیگیسی نہیں چھوڑتے. لیڈر کا کام تو لیگیسی چھوڑنا ہوتا ہے نا. وہ لیڈر ہی کیا جس نے نام نہ چھوڑا ہو. ٹھیک ہے نا. تو لیڈر جب نام چھوڑنے کے لیے تو آپ کو اپنے آپ کو لانا ہوگا باہر، اپنی صلاحیتوں کو بھی اپنی کاوشوں کو بھی باہر لائیں گے تو لوگ متاثر ہوں گے نا. تو جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں وہ ایک میں نے بتایا نا وہ لیڈر تو نہیں ہے کم از کم. وہ اچھے انسان ضرور ہیں لیکن لیڈر نہیں ہے. لیڈرشپ ایک سکل ہے، میں نے کہا نا، اس کو باہر لانا ہے، مہارت اس میں حاصل کرنی ہے. جب لوگ آپ کو دیکھیں گے ہی نہیں تو آپ کے ویژن اور مشن کو کیسے فالو کریں گے؟ نہیں کرے گا کوئی بھی آپ کو. تو آپ کو ایکسپوز کرنا آنا چاہیے، کرزما ہو، کیریکٹر ہو. پھر ایک ہوتا ہے لا آف ربر بینڈ. کبھی اگر آپ نے ربر بینڈ دیکھا ہوگا، اگر آپ اس ربر کے ٹکڑے کو اٹھا کے دیکھیں تو اس کی کوئی اہمیت ہے؟ معمولی سا ربر کا ٹکڑا. لیکن جب آپ اس کو کھینچتے ہیں تو وہ گرپ کر لیتا ہے چیزوں کو. تو اسی طرح آپ کو اپنی شخصیت میں اسٹریچ کرنا ہوگا، اپنی کمفرٹ زون، اپنی آرام سے باہر نکلنا پڑے گا. ہر چیز آرام دہ نہیں ہوتی ہے. اور تک خاص طور پہ آپ چاہتے ہیں لیڈر، تو لیڈرشپ کے لیے آپ کو تگ و دو کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، کلائم کرنا پڑتا ہے، سانس پھولتی ہے، محنت دکھانی ہوتی ہے، کاوشیں سامنے لانی ہوتی ہیں، تب لوگ لیڈر مانتے ہیں. لیڈر بننا اتنا آسان کام تو نہیں ہے. اگر آپ سوری اگر آپ اجازت دیں تو میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو تھوڑا سا ایڈ کروں کہ آپ نے فرمایا کہ انسان کا کریکٹر جو ہے وہ اپنے فالوورز بناتا ہے. اگر ہم ریفر کریں اس میٹر کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اسلام پھیلا ہے ان کے کریکٹر سے. انہوں نے اپنے آپ کو بنا کے دکھایا کہ میں ان چیزوں کو اس طرح سے ڈیل کرتا ہوں جس میں دیانتداری بھی ہے اور آخرت کا خوف بھی ہے، اور میں نے پبلک کو اپنی طرف لے کر بھی آنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی. تو ہمارے یہاں اس چیز کا فقدان ہے بہت کہ ہم ان چیزوں کو ریفر نہیں کرتے وہاں تک. ہم کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے ہمارا مفاد کیا ہے، اس مفاد کو دیکھ کے آگے چلتے ہیں. اچھا، پراپرٹی کے کیسز کے حوالے سے میں آپ سے گفتگو کروں کہ ایک شخص کو اگر کوئی بھی پراپرٹی خریدنی ہو تو کن کن چیزوں کو خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیے کانٹریکٹ ایکٹ میں یہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ سیلر کی ذمہ داری ان کے رائٹس کیا ہیں اور پرچیزر کی ذمہ داری ان کے رائٹس کیا ہیں. آپ جب کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں تو آپ سب سے پہلے ان کے اوریجنل پیپر دیکھیں کہ وہ کیا ہیں. پھر ان سے کوئی بھی جو بھی ڈیل بنتی ہے آپ کی، وہ ڈیل بنا کے اس کے پھر ڈاکومنٹس کی فوٹو کاپیاں لے کے پھر آپ ویریفائی کرائیں اس کو مختلف اداروں سے، جہاں سے وہ جنریٹ ہوئی ہے پراپرٹی، کس ادارے سے ہوئی ہے اور اینڈ تک. تو وہ پرچیزر کی ذمہ داری ہے کہ وہ کریں. یہاں ہوتا یہ ہے کہ کسی اسٹیٹ ایجنٹ نے آپ کو بتایا یہ پراپرٹی بک رہی ہے، ٹھیک ہے جی دکھوا دو، اتنے کیے، اتنے میرے پاس پیسے ہیں، اس طرح سے میں دوں گا. پھر آپ چلے جاتے ہیں وہ کمپیوٹر ٹائپسٹ کے پاس جو ایگریمنٹ تیار کرتا ہے، جو کہ اللیگل ہے. آپ کسی لائر کی، ہاں یہ لائر کی ذمہ داری ہے، لائر کا کام ہے یہ ڈاکومنٹس تیار کرنا اور ڈاکومنٹیشن کا. اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ پیسے بھی زیادہ مانگتا ہے نا، وہ کہتے ہیں ہم تو ادھر سر وہ سروسز بھی تو دیتا ہے نا. اپنی آپ کو 10 کروڑ کی پراپرٹی کو وہ سیو کر رہا ہے، تو اگر وہ فیس مانگ رہا ہے اپنی تو غلط تو اگر وہ 1 کروڑ کی 40-50 لاکھ کی ہو تو پھر وہ اسی کے حساب سے فیس مانگتا ہے. تو وہ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں کہ کتنی محنت اس کو کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. تو اب جب وہاں اس کے آپ کمپیوٹر والے کے پاس چلے جاتے ہیں، اس سے ایگریمنٹ بناتے ہیں، تو اس کو لا کا پتہ نہیں ہوتا ہے. اس کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ آگے ساری وہ لائر ہی تو فیڈ کروا دیتا ہے کہ بھئی یہ ساری چیزیں وہ ایک دفعہ اسی سے فیڈ کرا کے پھر وہ اپنے پاس سیف رکھ لیتے ہیں. نہیں، معذرت کے ساتھ سرکمسٹانس ہر ایک کے سرکمسٹانسز الگ ہوتے ہیں. اچھا، اس پراپرٹی کی جو نوعیت ہے وہ الگ ہے. وہ کمپیوٹر ٹائپ رائٹر جو استعمال کر رہا ہے اس کو ساری کچھ نہیں پتہ ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ آگے کوئی پرابلم ہوتا ہے. اکثر ایسا ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ڈیل ختم ہو رہی ہے، تو ڈیل ختم ہونے کی صورت میں وہ کس لا کے تحت. اچھا، آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک وکیل کے تھرو جائیں اور وہ اس کی اسٹیمپ اور اس کے زیادہ بہتر ہوگا، باقی اس کے حوالے سے اس کے اندر زیادہ بہتر یہی ہے. نوٹری پبلک والا اور یہ والا چکر وہ تو اٹیسٹیشن کے لیے ہے نا، نوٹری پبلک. تو اس سے بھی کام چل جاتا ہے یا
کام تو دنیا میں چل رہا ہے سارے کام نا، لیکن اپنے کام کو اگر آپ بہتر طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو کسی ایکسپرٹ کو، چاہے کوئی بھی فیلڈ ہو، ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی یہی ایڈوائز کریں گے کہ سیلف میڈیکیشن نہ لو. آپ اپنے اگر نزلہ بھی ہو رہا ہے، زکام بھی ہو رہا ہے، کھانسی بھی ہو رہی ہے، تو آپ کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ. تو وہی چیز ہر فیلڈ میں ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل نزلہ کھانسی، اور اگر ڈاکٹر صاحب کی روح سے دیکھیں، کیونکہ میرے کزن بھی تھے، ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، وہ تو کہتے ہیں 7 دن کا ٹریٹمنٹ ہوگا تو پھر جا کے صحیح طریقے سے ہوگا. ابھی تو اینٹی بایوٹک 1-2 دن کے دے کے وہ کہتا 3 دن تک میں ڈاکٹر صاحب کی دوائی لی، کچھ بھی فرق نہیں پڑا، ڈاکٹر ہی چینج کر دیتا. سلیم صاحب دیکھیں، بددیانتی ہر جگہ ہے نا، اور اچھائی بھی ہر جگہ ہے. اب یہ اس کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کس لیول کا اچھا ہے اور کس لیول کا بددیانت ہے. مطلب وکیل کے ہاتھ میں بھی وہ کس طریقے سے اس کو ڈیل کر کے، لچھے دار باتیں کر کے اس کو کیسے ڈیل کرتا ہے. ہوتا ہے ایسا، لیکن ہر ایک ایسا نہیں ہے. کلائنٹ بھی کچھ معصوم نہیں ہوتا ہے، وہ بھی سمجھ کے آتا ہے، اس کو بھی کہیں فائدہ نظر آتا ہے یا کہیں لالچ نظر آتا ہے. کرتے ہیں کچھ وکیل ایسے، لیکن ہر ایک نہیں کرتے. زیادہ تر تعداد جو اچھے لوگ، لچھے دار باتیں ہوتی ہے کہ بس یہ 1 مہینے میں کیس ختم کر دوں گا. وہ غلط کرتے ہیں. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے بعد وہ اتنا لمبی فیس کے چکروں میں لگے رہتے نہیں. اگر وہ کوئی ایسا کرتا ہے غلط کرتا ہے. دیکھیں، آپ خالی مقصد روزی کمانا تو نہیں ہے نا. روزی تو پتہ نہیں کون کون کما رہا ہے، پیسہ کون کون کما رہا ہے، آپ کی نالج میں بھی ہوگا. جائز ناجائز کوئی اس کی اہمیت ہی نہیں ہے. لیکن آپ اگر اپنی روزی کو حلال کرنا چاہیں تو آپ رزق دینے والا اللہ ہے. بے شک. یہ نہ سوچیں کہ اگر میں نے یہ میرا کلائنٹ چلا گیا ہے تو یہ فیس چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ 1000 راستے کھول دیتا ہے. تو اس چیز کو اس پیمانے سے نہ دیکھیں. آپ اس کو صحیح ایڈوائز کریں، جو اس کا آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے، جو ڈسکشن کے بعد آپ نے ایک مائنڈ بنایا ہے، وہ ایڈوائز کر دیں آپ. اس کی مرضی ہے، پھر وہ کہیں بھی جائے، بری جگہ جائے گا تو وہ ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، سے سوال کرنے سے پہلے ایک اور سوال آپ سے کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ یہ کہتے ہیں کہ بالکل ایڈوائز کریں. آپ ایڈوائز کرتے رہو، پورا مہینہ ایڈوائز میں چلا گیا، پھر گھر والے بولیں گے بھائی پیسے تو لا کے دو نا. نہیں، دیکھو میں نے کہا نا کہ اللہ دینے والا ہوتا ہے. آپ کی نیت کیا ہے؟ بدنیتی اگر ہے تو آپ سے آپ کی کروڑ روپے کی جائیداد بھی چھن جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ جس طریقے سے کوچ ہے، جس طریقے سے ٹرینر ہے، جو موٹیویشن اسپیکر ہے، تو ان سب میں کیا فرق ہے؟ پھر اس کے بعد جو میرا دوسرا سوال ہے وہ پھر میں اس طرف بڑھتا ہوں. کوچ، ٹرینر، مینٹور، ٹیوٹر، ٹیچر، کنسلٹنٹ، یہ سب ایک جیسے لگتے ہیں. یہ سب الگ الگ اپنی اپنی جگہ انفرادی طور پہ پیشے ہیں جن کا ایک دوسرے سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے بنیادی. یہاں غلط العام ہے، بس یہ کہہ لیں. اب جہاں دیکھیں یہاں ٹیوشن سینٹر بنے ہوئے وہ کوچنگ سینٹر کہتے ہیں. ان کا کوچنگ سے کیا تعلق ہے؟ نہیں. دیکھیں میں تھوڑا سا فرق بتا دیتا ہوں کوئکلی. مینٹور وہ ہوتا ہے جو آپ ہی کے پیشے، جس پیشے میں آپ ہیں اور اس میں کوئی اہم مقام پر پہنچنا چاہتے ہیں، تو آپ کسی ایسی شخصیت کو مینٹور بناتے ہیں جو پہلے وہ حاصل کر چکا ہو، تاکہ وہ آپ کو ان تمام مشکلات سے بچا لے گا. آپ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے ان فضول وقت ضائع کرنے سے یا پیسہ ضائع کرنے سے بچا کے آپ کو لے جائے گا. آپ کا وقت بچ جائے گا اور آپ وہاں پہنچ جائیں گے جہاں آپ پہنچنا چاہتے ہیں، جو خواب دیکھا ہے آپ. اب اسی طرح کاؤنسلر ہوتے ہیں. کاؤنسلنگ کا تعلق آپ کے ماضی سے ہوتا ہے، یعنی جو کچھ آپ کے ساتھ ماضی میں ہوتا رہا ہے یا ہوتا آیا ہے اور اب تک ہو رہا ہے، آپ جا کے وہ بپتا سناتے ہیں، کہانی سناتے ہیں، تو وہ اس کے لیے آئندہ کے دنوں کا لائحہ عمل بتاتا ہے کہ آپ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. اور کبھی کبھی وہ تھراپی بھی دیتے ہیں کہ یہ دوا بھی لے لینا تاکہ ذہنی سکون مل جائے، یا یہ کر لینا، وہ کر لینا. یہ ہے کاؤنسلنگ. اب آتے ہیں ہم کنسلٹنگ کی طرف. کنسلٹنٹ کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک آپ کو فیزیبلٹی بنا کے دے دیتا ہے، مطلب روڈ میپ بنا کے دے دیتا ہے کہ یہ ہے، آپ اس کو اپلائی کیجئے، چاہے کاروبار ہو، سیاست ہو، جہاں بھی آپ کرنا چاہتے ہیں. اب کوچ کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا، کوچ ایک ایسی ہستی ہوتا ہے جو کبھی جواب نہیں دیتا. وہ کبھی اگر جو جواب دے دے وہ کوچ نہیں ہوتا. یہ یاد رکھ لیجیے آج میری ایکسپلینیشن. کوچ وہ ہوتا ہے جو بتاتا نہیں ہے اور جواب نہیں دیتا. اگر وہ جواب دے رہا ہے تو پھر وہ کوچ نہیں ہے. وہ مینٹور ہو سکتا ہے، وہ کاؤنسلر ہو سکتا ہے، وہ ٹرینر ہو سکتا ہے، وہ ٹیچر ہو سکتا ہے، کوچ نہیں ہو سکتا. کوچ کا کام صرف اور صرف آپ جہاں ہیں اور جہاں جانا چاہتے ہیں اس درمیانی خلا کو آپ ہی کے اندر سے آپ کی جو ذہن پہ پردے پڑے ہوئے ہیں ان کو ہٹانے میں آپ کی مدد کرتا ہے. بس
اب آپ سے میں جواب نہیں دوں گا، میں آپ سے سوالات کرتا چلا جاؤں گا اور خود بخود جواب آپ کے پاس موجود ہوگا، کیونکہ دنیا کے ہر مسئلے کا حل، دنیا کی ہر مشکل کا حل جو جس انسان پر آتی ہے، حل بھی اسی کے پاس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کی اس بساط سے زیادہ نہیں دیتا، تو ہمارا کام ہوتا ہے ان پردوں کو ہٹانا صرف، اور وہ ہم سوالوں کے ذریعے ہٹاتے ہیں، جواب کے نہیں۔ یہ فرق ہے کوچنگ کا۔ اب آپ کیا مینٹور، میں نے کہا نا، یہ وہی ہوتا ہے جو اسی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، اور آپ جہاں جانا چاہتے ہیں وہ آلریڈی وہاں پہنچ چکا ہے، تو وہ آپ کے راستے کو آسان کرتا ہے، کیونکہ وہ سارے تجربات کر چکا ہوتا ہے کہ یہ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو آپ کا وقت بھی بچ جاتا ہے، آپ کے پیسے بھی بچ جاتے ہیں، اور محنت کم ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ سے وہی سوال کروں، تحسین صاحب سے آخری سوال لے کے پھر آپ کی طرف آتا ہوں تاکہ وہ پورا کی پورا اس کے جامع بات آ جائے۔ ایک وکیل بننے کے لیے کن کن مراحل کا سفر کرنا پڑتا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کی ایجوکیشن ہے، اگر وہ یہ سمجھ کے کر رہا ہے کہ میں نے اس فیلڈ میں جا کے بہت اچھے اچھے کام کرنے ہیں، لوٹ مار نہیں کرنی ہے، کسی کو مس گائیڈ نہیں کرنا ہے، پیسوں کی طرف میری کنسنٹریشن نہیں ہوگی۔ میں ٹھیک ہے، ضرورت ہے ہر انسان کی پیسہ، لیکن ایک حد تک وہ اگر اپنی پروفیشن میں آتا ہے تو سب سے پہلے تو ایجوکیشن لے گا، جو ریکوائرمنٹ ہے آج کل انرولمنٹ کی، اس ایجوکیشن کو کمپلیٹ کرے گا، انرول ہوگا، انرولمنٹ کے بعد پھر وہ اس انرولمنٹ کے جو پیریڈ ہوتا ہے اس میں بہت سارے پروسیس ہوتے ہیں، کسی سینئر کو ساتھ اٹیچ ہونا اور اس طرح کی چیزیں نا۔ اس کے بعد پھر اگر وہ اس کے پاس پیسے وغیرہ ہیں، وہ فائنینشلی اسٹرانگ ہے، تو پھر وہ ایک اچھا سا آفس بنائے اپنا، اور جو امپریس کلائنٹ کو کرے۔ اچھا، بہت سارے ہر پروفیشن میں ایسے ہیں کہ اگر آپ ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ اگر آپ اس چیز کو مائنڈ نہ کریں تو ڈاکٹر صاحب کیوں مائنڈ کریں گے؟ نہیں، میں ان کے پروفیشن کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں جو ہے وہ وکیل، چلیں آپ پوری بات کر لیں پھر آپ نہیں، آپ کہیں، نہیں آپ کریں، آپ کریں۔ تو پھر وہ اس کا لا جاننا ضروری ہے، جو وہ پریکٹس جو 5 سال آج کل دیے جا رہے ہیں نا، وہ اس کو پیریڈ دیا جاتا ہے کہ اس میں آپ کسی سینئر کے ساتھ اٹیچ ہو کے اور سیکھیں اس کو، کہ پریکٹس میں آنے کے بعد وکیل کا کیا ایکٹ ہوتا ہے۔ وہ اس کو سیریسلی اگر لیتا ہے اور اسی پروفیشن کا اڈاپٹ کرتا ہے تو اس کو پھر ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی، کلائنٹ سے ڈیلنگ بھی دیکھنی ہوگی، اور کورٹ کو کیسے ایڈریس کرنا ہوتا ہے وہ بھی دیکھنا ہوتا ہے، لا کیسے نکالنا ہوتا ہے، سائٹیشنز کیسے نکالنی ہوتی ہے، پلیٹ کیسے کرنا ہوتا ہے، اس کو ساری چیزیں یہ دیکھنی پڑیں گی۔ کتنا پیریڈ لگتا ہے اس پیریڈ تک پہنچنے کے لیے؟ وہ میرا خیال ہے 5 سال کا جو ٹائم دیا جاتا ہے نا انرولمنٹ تک کا، پھر اس میں لا گیٹ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، اور انٹرویو ہوتے ہیں، یہ سارا پروسیس ہوتا ہے وہ۔ ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر صاحب سے آپ نے معذرت کی، لیکن وہ بات شاید آپ نے بولی نہیں، یا ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے تھوڑا لگا کہ بھئی کہیں ایسا نہیں پروگرام ختم ہوگا تو پھر مجھے کہیں گے یار کیوں ایسا کیا، ایسا ممکن ہے ایسا؟ آپ اس طرح کے سوالات کر رہے ہیں، مجھے اپنی فریٹرنیٹی میں جانا ہے ابھی۔ اچھا، آپ سے ایک تھوڑا سا تلخ سوال لے کے پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف آتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی فیلڈ کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں پروفیشنل وائز، کتنے فیصد آپ سمجھتے ہیں کہ جو آنیسٹ سے کام کریں، اور کتنے فیصد آپ سمجھتے ہیں کہ سب لارے لبے بھی چلا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے اس سوال سے بہتر جو ہے نا آپ یہ پوچھیں کہ ملک کے حالات آج کل کیسے جا رہے ہیں، اچھا یہ سوال کر لیں زیادہ۔ چلے ٹھیک ہے، آپ اس کو دینا نہیں چاہ رہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، موٹیویشن کے حوالے سے اگر میں آپ سے گفتگو کروں، اکثر میں نے دیکھا بہت سارے پروگراموں کے اندر اکثر ٹرینر آتے ہیں، کوچ آتے ہیں اور اپنی ٹریننگ کا آغاز کرتے ہیں اور بڑا انسپائر کرتے ہیں لوگوں کو، بڑا متاثر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر میں نے اکثر دیکھا کہ وہ اپنی بات کو لے کر آتے ہیں کہ بھئی یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، یوں کرنا، اگر آپ یہ کر لو گے، یہ کر لو گے، لیکن پھر اس کے بعد جب پروگرام ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد وہی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اس سے آگے جانا ہے تو آپ ہمارے ساتھ اٹیچ ہوں گے، تو پھر آپ اس طریقے سے آگے بڑھ سکتے، کیونکہ ہم 2 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں یہ نہیں کر سکتے، وہ کر سکتے۔ تو یہ جو ساری چیزیں، یہ کیا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ہر شعبے میں، دنیا کے ہر شعبہ زندگی میں مراحل ہوتے ہیں۔ اب ہر شخص اس شعبے کا ماہر بننا چاہے اگلے 1.5 گھنٹے میں تو نہیں بن سکتا، کسی بھی شعبے میں، آپ کے شعبے میں بھی نہیں بن سکتا، ظاہر ہے اس میں مراحل سے گزرنا ہوگا۔ تو آپ ایک حد تک تو کسی کو بتا سکتے ہیں اپنی ٹریننگ کے دوران،
اس کے پھر اگلے مرحلے میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے وہاں بھی اس کی سیلنگ پچ ہوگی. جو آپ بات کر رہے ہیں وہ زیادہ تر جو ہے موٹیویشن والے جو لوگ ہیں وہ کرتے ہیں یہ. میں اسی لیے میں اپنے آپ کو موٹیویشن سے دور رکھتا ہوں. میں کہتا ہوں میں موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں, اس لیے کہ موٹیویشنل اسپیکنگ جو شروع ہوتی ہے وہ مداریوں سے ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا پرانے زمانے میں مداری کھیل تماشا لگاتے تھے, پھر اپنا منجن چورن بیچتے تھے, جذباتی کر کے لوگوں سے پیسے لے لیتے تھے, اور پھر کیا ہوتا تھا کہ دوسرے دن جب آپ کی آنکھ کھلتی تھی تو آپ سوچتے تھے میں کیوں جذباتی ہو رہا تھا, اور وہ تو پیسے بھی لے گئے. آپ تو انسپریشنل کا میں اس لیے قائل ہوں. نہیں, اس کی طرف میں آتا ہوں, لیکن جس طریقے سے میرا یہ سوال ہے کیا بقول آپ کے کہ بالکل جس طرح موٹیویشن کرتے ہوئے 1-1.5 گھنٹے کے اندر جیسے آپ نے کہا یا 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کی کلاس کے اندر کوئی بھی نہیں, لیکن کم سے کم ڈاکٹر صاحب اگر جو سنسیئر ہو, جو کچھ ڈیلیور کرنا چاہتا ہے, جو کچھ دینا چاہتا ہے, جو اس قوم کو وہ کرنا چاہتا ہے کہ یار میری وجہ سے اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک عزت دی, ایک مقام دیا, اگر میں اس کو ساتھ کچھ 3 گھنٹے گزار رہا ہوں, پھر اس کے بعد پتہ نہیں کب میں آتا ہوں, تو اس کو کوئی 1-2 پوائنٹ تو ایسے دے جائے جس سے وہ آگے کی طرف اپنے سفر کو جتنی میری اس وقت اس دورے میں جتنی ٹریننگ ہوئی ہیں, میرا پہلا جملہ یہی ہوتا ہے کہ میرا پہلا وعدہ یہ ہوتا ہے اپنے سامعین سے, اپنے ناظرین سے, اپنے حاضرین سے, کہ میں کم از کم یہ وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ اگلے 50 منٹ میں یا اگلے 1.5 گھنٹے میں جو بھی ٹائم مجھے دیا گیا ہے, میں اس میں چند چیزیں ایسی ضرور بتاؤں گا جو فوراً ہی آپ شروع کر سکتے ہیں. اب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ماہر ہو جائیں گے, وہ تو آپ پریکٹس کریں گے, اس کام کو کرتے رہیں گے تو ہوتے چلے جائیں گے, لیکن میں آپ کو اس بات پر مطلب ہوتا ہوں کہ میں آپ کو اس کی طرف لے جاؤں گا, کیونکہ میں انسپائر کرتا ہوں. انسپائر کا لفظ آتا ہے ان اسپرٹ سے, یعنی میں آپ کی روح میں سرایت کروں گا اگلے 50 منٹ میں, اور میں آپ کے مائنڈ سیٹ کو, آپ کے ذہن کو بدلنے کی کوشش کروں گا. اور جب آپ کا ذہن بدلے گا تو مجھے موٹیویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جذباتی, آپ خود بخود اپنے طور پہ جذباتی ہو کے وہ کام خود کریں گے, نہ کہ میرے کہنے پہ یا میرے شور مچانے پہ. تو انسپائر کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے انسپریٹ. اب رہ گئی یہ کہ ایکسپرٹیز آتے آتے آئیں گی. ہاں ابتدا وہ کر دیں گے, ہم ان کو بیسک چیزیں ہم جیسے آپ نے ابھی پوچھا کوچنگ کیا ہوتی ہے, ٹریک پر لیں گے. کوچنگ لوگوں کو غلط الہام ہے, کوچ اس کو جانتے ہیں جو ان کو کچھ بتائے. میں نے کہا نہیں, جو بتاتا ہے وہ کوچ ہی نہیں, کوچ تو وہ ہے جو صرف سوال کرتا ہے. تو یہ فرق ہے نا. اب اگر کوئی سوچے بیٹھ کے تو اسے سمجھ میں آ جائے گی ساری بات. اچھا, آپ کو سب وقت بالکل میرے پاس اینڈ کی طرف ہے اور 1-8 منٹ کا ٹائم ہے, تو میں یہی کہوں گا کہ کوئی ایسا پیغام, کیونکہ آپ میرے ساتھ کوئی پروگرام کر چکے اور میں کوشش کروں گا کہ اور مزید آپ کے ساتھ پروگرام کریں, آپ کا ایڈوانٹیج لیں. آپ امریکہ سے خصوصی طور پہ یہاں تشریف لائیں, ڈاکٹر فاز کے نام سے آپ فیس بک کے اوپر بھی دیکھے جا سکتے ہیں. تو کوئی ایسا پیغام, کوئی ایسا میسیج, جس طریقے سے میں نے پہلے سوال کیا کہ جس طریقے سے لوگ جو ہے موٹیویشن کے حوالے سے مس گائیڈ بھی ہو رہے ہیں, اور بہت سارے بہت اچھے ہیں جو صحیح طریقے سے بھی چل رہے, سارے ایک ہی جیسے نہیں ہیں. تو جس طرح آپ نے کہا کہ میں جو کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ دے کے جاؤں, تو کیا آپ دے کے جانا چاہتے ہیں؟ میں یہ خصوصی طور پہ یہ کہوں گا, خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کو, نئی نسل کو, کہ سوال کرنا شروع کیجئے اور سوال کرنے کی عادت ڈالیے. دنیا کی ہر ایجاد, ہر دریافت جو آج تک معرض وجود میں آئی ہے, وہ کسی نہ کسی کے ذہن کا اٹھا ہوا ایک سوال ہی تو تھی. تو سوال کرنے کی, ہمارے ہاں تو لوگوں بچوں کو ہم بتاتے ہیں سوال مت کرو, بڑوں سے زیادہ نہ پوچھو, جو کہ حماقت ہے. سوال کرتے ہی کرنا ایک لازمی امر ہے زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے. ٹھیک ہے, اس سفر کو ڈاکٹر صاحب اور مزید جاری رکھیں گے, اور پھر وقت کے حوالے سے مجھے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے کہ وقت ختم ہو گیا. ڈاکٹر فضل محمود صاحب بہت شکریہ, سید تحسین صاحب بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا اور ہم نے کوشش کی کہ لیڈرشپ کے حوالے سے, وکالت کے حوالے سے جو بھی چیزیں ایسی ہو جو آپ کو کچھ مستفیض کر سکے, جو آپ کو کچھ استفادہ دے سکے, اس حوالے سے ہم نے گفتگو کرنے کی کوشش کی. اور انشاءاللہ زندگی رہی اللہ لائے تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے, اور ڈاکٹر صاحب کو پھر انشاءاللہ زحمت دیں گے, اور موضوع کے حوالے سے جو جب تک یہ پاکستان کے اندر ان سے اور مزید موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے, اور آپ کو جتنا بھی ہو سکے گا ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں گے. مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ زندگی رہی اللہ لائے تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے, اور جب بھی آپ کا دعا کی لوٹے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا. اللہ حافظ.